अस्सलाम वालेकुम और रमज़ान मुबारक। आने वाले 30 दिनों तक हम इस ज़मीन पर कदम रखने वाले सबसे अजीम इंसानों यानी इस्लाम के अंबिया की ज़िंदगियों का गहराई से मुताला करेंगे। ठीक है, आए इसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस सफ़र का मकसद सिर्फ तारीख के वरक पलटना नहीं है। सही कहा आपने। इस 30 दिन और 30 अंबिया की तहकीकी कड़ी का मकसद वाकई बहुत अमली है। हम सिर्फ माजी की कहानियां नहीं दोहरा रहे, बल्कि हर दिन एक नए पैगंबर की मुकम्मल कहानी और उनकी जद्दोजहद को समझ रहे हैं, ताकि वहाँ से असबाक निकाल सकें जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आए। बल्कि यहाँ जो बात सबसे हैरान कुन है वो ये है कि हज़ारों साल पुराने इन वाक़यात में हमारी आज की तेज़ तरीन ज़िंदगी के मसाइल का हल मौजूद है। जैसे आज के इस 21वीं सदी में हम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे हैं। उनकी कहानी का सबसे हैरान कुन हिस्सा उनका बुढ़ापा और नाउम्मीदी के बावजूद मुसलसल दुआ मांगना था। सोचिए एक ऐसे वक्त का जब उम्मीद बिल्कुल ही दम तोड़ चुकी हो, जब वक्त, उम्र और तबई असबाब के तमाम कवानीन एक ऐसी दीवार बन चुके हों जिसे पार करना नामुमकिन लगे, और फिर अचानक फितरत के ये सब कवानीन टूट जाएं। ये वाकई एक हैरतकुन तस्वुर है। असल में जब हम तारीख को देखते हैं तो ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती हैं। सही कहा आपने। आज की इस तहकीकी गुफ्तगू में हम तारीख़ इंसानी के बिल्कुल उन्हीं हैरत अंगेज़ लम्हात पर रोशनी डालेंगे। ये दास्तान यरूशलेम के उन तारीख दिनों की है जब रोमन बादशाह हैरत का जुल्म अपने उरूज पर था। और इस घुटनज़्यादा माहौल में हज़रत ज़कारिया, हज़रत यहिया और हज़रत मारियम की जो अजीम जदोजहद सामने आती है, उसने वाकई तारीख का रुख मोड़ दिया। हमारा बुनियादी मिशन इन गहरे तारीखी और रूहानी राजों को समझना है कि जब ज़ाहिरी असबाब बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं तो नए रास्ते आखिर कैसे जन्म लेते हैं। लेकिन इस गुफ्तगू का आगाज़ एक इंतहाई गमगीन और दिल दहला देने वाली हकीकत से करना ज़रूरी है, क्योंकि ये कोई आम सी कहानी नहीं है, ये लाजवाल कुर्बानियों की दास्तान है। बिल्कुल, इस बात का तसव्वुर ही दिल को हिला देता है कि हज़रत ज़कारिया को एक दरख्त के अंदर आरे से चीर कर शहीद किया गया और उनके बेटे हज़रत यहया को एक जालिम बादशाह ने सिर्फ हक बोलने की सज़ा में बेदर्दी से कत्ल करवा दिया। ये आगाज़ वाकई इंसान को झंझोड़ कर रख देता है। इन वाक़यात को सुनकर फ़ौरन जहन में ये सवाल पैदा होता है कि आखिर इन कुर्बानियों का असल मकसद क्या था। मैं समझती हूँ कि हक की खातिर खड़े होने की फ़िलॉसफ़ी हमेशा सख्त आजमाइश मांगती है। सही, चलिए इसकी तह में जाते हैं और देखते हैं कि इस दर्दनाक अंजाम के पीछे कौन सी अजीम कश्मकश छुपी हुई थी। अगर हम इस सदमे और कुर्बानी के पीछे की फ़िलॉसफ़ी को देखें तो उन हस्तियों ने मसलहत का शिकार होकर खामोशी इख्तियार नहीं की। वो जानते थे कि सच्चाई का परचम बुलंद रखने की उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और ख़ास तौर पर आने वाले रूहानी इनकलाब यानी हज़रत ईसा और हज़रत मरियम की हिफाजत के लिए। एग्जैक्टली, ये माजी का कोई मुर्दा वाक़या नहीं है, बल्कि हक और बातिल के दरमियान होने वाली उस कश्मकश का जिंदा सबूत है जो हर दौर में मौजूद रहती है। और इस कश्मकश को समझने के लिए उस दौर के यरूशलेम का माहौल समझना बहुत ज़रूरी है। रोमन हुकूमत के ज़ेरे असर बनी इसराइल अपनी असल रूहानियत से बिल्कुल महरूम हो चुके थे। ज़ाहिरी आज़ादी का धोखा दरअसल सबसे बड़ा जाल होता है। अगर हम इस दौर के यरूशलेम को गौर से देखें तो वहाँ ज़ाहिरी तौर पर इबादत पर कोई पाबंदी नहीं थी। हाँ, मस्जिद अल अक्सा में लोग जमा होते थे, इबादत होती थी, मगर वो सब सिर्फ एक खोखला दिखावा रह गया था। मज़हब को लोग अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। दिलों की रूहानियत मर चुकी थी, लोग अंदर से बंजर थे। ऐसे पुरफितन माहौल में एक इंतहाई खामोश पैगंबर हज़रत ज़करिया का किरदार सामने आता है। उनका शजरा नसब देखा जाए तो वो इंतहाई आला था। हारून, दाऊद, सुलेमान और याकूब से होते हुए इब्राहीम तक। मगर दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कभी इस आला नसब पर फख्र नहीं किया, ना ही इस पर इन्हिसार करके दुनिया तलब की। वो बड़ाई का काम करते थे। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। दिन के उजाले में उनके हाथ लकड़ी तराशते थे और रात की खामोशी में वही हाथ स्याही से तोरा की आयात लिखते थे। ये वाकई इस बात की कितनी वाज़े मिसाल है कि रूहानी तौर पर बुलंद तरीन लोग भी अपनी रोज़ी खुद कमाते थे, किसी पर बोझ नहीं बनते थे। और वो लोगों को नरमी से हक की बात बताते थे।
मगर जवाब में उन्हें नज़रअंदाज किया जाता। लोग ताना देते कि अपने काम से काम रखो, हमें हलाल और हराम मत बताओ। और ज़करिया की बसीरत इस अंदरूनी खोखलेपन को, इस रूहानी ज़वाल को बहुत अच्छी तरह भांप चुकी थी। उनकी बेचैनी की असल वजह ये नहीं थी कि उनके पास मालो दौलत की कमी थी। तो फिर असल फिक्र क्या थी? उनकी बेचैनी की वजह ये थी कि उनके बाद इस रूहानी मिशन को आगे बढ़ाने वाला कोई वारिस नहीं था। और ये फिक्र तब और भी बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि वो और उनकी अहलिया एलीसा दोनों तकरीबन 100 साल की उम्र को पहुंच चुके थे, जहां तबई असबाब के मुताबिक औलाद का होना बिल्कुल नामुमकिन था। बिल्कुल, ये फिक्र किसी आम दुनियावी ख्वाहिश का नतीजा नहीं थी, बल्कि उस रूहानी अमानत की हिफाजत का दर्द था जो दुनिया की चकाचौंध और दिखावे के नीचे दफन होती जा रही थी। और ठीक इसी बेबसी और नामुमकिनियत के दरमियान उम्मीद की एक ऐसी किरण फूटती है जो हर उसूल को पीछे छोड़ देती है। ये किरण ज़करिया के घर से नहीं, बल्कि एलीसा की बहन हाना की दुआ से जन्म लेती है, जो मशहूर आलिम हजरत इमरान की बीवी थी। वो भी औलाद की नेमत से महरूम थीं। तारीख बताती है कि एक दिन शदीद गर्मी के मौसम में उन्होंने एक छोटी सी चिड़िया को देखा जो बड़ी लगन से अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। इस छोटे से फितरी मंजर ने उनके दिल में औलाद की ऐसी शदीद तड़प पैदा की कि उन्होंने रो कर दुआ की। उन्होंने अहद किया कि अगर उन्हें औलाद अता हुई तो वो उसे बैतुल मक़दस की खिदमत के लिए वक्फ कर देंगी। मगर इस उम्मीद के साथ आजमाइश भी आई। बच्ची की पैदाइश से पहले ही अजीम आलिम हजरत इमरान का इंतकाल हो गया। यरूशलेम में रूहानियत का एक बहुत बड़ा सतून गिर गया। और जब बच्ची पैदा हुई तो हन्ना मजीद परेशान हुई, क्योंकि उस जमाने के रिवाज के मुताबिक लड़कियों को इबादत गाह में खिदमत के लिए कबूल नहीं किया जाता था। उन्होंने दुआ में एक लड़के की उम्मीद की थी। मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने बच्ची का नाम मरियम रखा, अल्लाह की पनाह मांगी और दुनिया की परवाह किए बगैर अपना वादा पूरा करने का कस्त किया। ये फैसला अपने अंदर एक बहुत बड़ा सबक रखता है। ये हन्ना की नियत का खुलूस ही था जिसने आने वाले वक्त की तारीख मुकम्मल तौर पर बदल दी। फितरत ऐसी सच्चाई के आगे अपना रास्ता खुद बनाती है। यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब मरियम को बैतुल मक़दिस लाया गया तो एक अजीब कश्मकश शुरू हो गई। वहाँ मौजूद तमाम मजहबी रहनुमाओं के दरमियान इस बच्चे की परवरिश के हक पर सख्त बहस छिड़ गई। हर कोई चाहता था कि वो अजीम इमरान की बेटी की परवरिश करे ताकि माशरे में उनका अपना मजहबी रुतबा और दबदबा बढ़ जाए। हजरत ज़कारिया ने भी सरपरस्ती का दावा किया क्योंकि वो रिश्ते में उनके खालू थे। लेकिन जब बहस किसी नतीजे पर ना पहुंची तो फैसला कुरानदाजी के जरिए करने का तय हुआ। और ये तरीका इंतहाई अनोखा था। दरियाए यॉर्दन के किनारे 29 मजहबी रहनुमा इकट्ठे हुए। इन सब ने अपने कलम पानी के तेज बहाव में फेंके। ये आम कलम नहीं थे जिनसे वो दिन रात तोरा की आयात लिखते थे। और फिर जो मौजज़ा हुआ उसने सबको दंग कर दिया। बाकी सबके कलम पानी की लहरों में डूब गए या बह गए, लेकिन सिर्फ ज़कारिया का कलम पानी की सतह पर तैरता रहा। और रिवायत में आता है कि वो चमक भी रहा था। लोगों ने इस नतीजे को तस्लीम करने से इनकार किया और ये अमल 3 मर्तबा दोहराया गया, मगर हर बार नतीजा बिल्कुल वही निकला। सिर्फ एक कलम तैरता रहा। ये कलम का तैरना महज एक निशानी नहीं थी। अगर इसे बड़े तनाजुर में देखा जाए तो ये इस बात की गवाही थी कि अल्लाह की तरफ से सिर्फ एक बच्ची की परवरिश नहीं दी जा रही थी, बल्कि एक इंतहाई अजीम राज की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी जा रही थी। क्योंकि आगे चलकर दुनिया का सबसे हैरत अंगेज मौजज़ा इसी बच्ची के जरिए रोनुमा होना था। उन 29 लोगों में सिर्फ ज़कारिया का दिल दिखावे से पाक था। बिल्कुल, इसीलिए फितरत ने भी अपना कानून तोड़ा और कलम पानी के बहाव के खिलाफ तैरता रहा। ये अव्वलीन पेशगोई थी कि आने वाले वक्त में फितरत के और भी कई कवानीन टूटने वाले हैं। और फितरत के वो कवानीन किस तरह टूटे, इसका पहला मंजर तब सामने आया जब मरियम को बैतुल मक़दिस के सबसे बुलंद हिस्से यानी मेहराब में रखा गया। वहाँ आम इंसानों की रसाई नामुमकिन थी। उस तक पहुँचने के लिए सीढ़ी लगानी पड़ती थी और चाबी सिर्फ ज़कारिया के पास होती थी। एक दिन जब वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो हैरत ज़दा रह गए। उन्होंने देखा कि वहाँ सर्दियों के मौसम में गर्मियों के ताज़ा फल मौजूद थे और गर्मियों में सर्दियों के फल। एक बंद जगह
جہاں کسی کا آنا جانا ناممکن تھا، وہاں یہ بے موسم پھل دیکھ کر ان کی حیرت کی کوئی حد نہ رہی ہوگی۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ تو مریم نے نہایت اطمینان سے جواب دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ مختصر سا جملہ اپنے اندر روحانیت کا سب سے مکمل راز سموئے ہوئے ہے۔ جب طبعی اسباب اور انسانی منطق کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، ٹھیک اسی نقطے پر اسباب پیدا کرنے والے کی قدرت شروع ہوتی ہے۔ اس ایک جملے نے اور اس منظر نے 100 سالہ زکریا کے دل میں ایک نئے یقین کو جنم دیا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر بند دروازوں کے پیچھے بے موسم پھل آ سکتے ہیں تو کیا اس بے موسم عمر میں اولاد نہیں مل سکتی؟ جس نے ان کی زندگی کی سب سے طاقتور دعا کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے عبادت گاہ میں ہی ایک انتہائی پوشیدہ اور خاموش دعا کی جسے ندا ان خفیہ کہا جاتا ہے۔ ایک ایسی پکار جو بالکل چھپی ہوئی تھی، جس میں الفاظ کا شور نہیں تھا بلکہ نہایت فروتانی تھی۔ یہ دعا کسی دنیاوی خواہش کے لیے نہیں بلکہ یعقوب کے خاندان اور روحانی ورثے کی حفاظت کے لیے تھی۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس خلوص بری دعا کا جواب فوراً آیا۔ فرشتے جبریل ندا لے کر آئے کہ اللہ نے انہیں یحییٰ نام کے بیٹے کی بشارت دی ہے۔ یحییٰ نام اس سے پہلے تاریخ میں کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ اس کا مطلب ہی ہے زندہ رہنے والا یا زندگی دینے والا۔ ایک ایسا پیغمبر جس کی آواز یروشلم کی پتھریلی گلیوں اور وہاں کے لوگوں کے مردہ دلوں میں روحانیت کی نئی روح پھونک دے۔ لیکن زکریا نے یقین کی مضبوطی کے لیے اللہ سے ایک نشانی مانگی۔ اللہ کا حکم ہوا کہ وہ بالکل صحت مند ہونے کے باوجود 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے، صرف اشاروں سے گفتگو کریں گے اور دل ہی دل میں اللہ کا ذکر کریں گے۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ 3 دن کی خاموشی اس حقیقت کی علامت تھی کہ جب اللہ کا حکم نافذ ہونے والا ہوتا ہے تو فطرت کے قوانین خاموش اور بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہ اس عظیم انقلاب سے پہلے کی خاموشی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور پھر مریم کی زندگی کا وہ مرحلہ شروع ہوا جو ان کا سب سے بڑا اور کٹھن امتحان تھا۔ ایک دن وہ بیت المقدس کے مشرقی حصے میں اکیلے پانی لینے گئیں، جہاں جبریل ایک انسانی شکل میں نمودار ہوئے۔ جبریل نے انہیں ایک پاکیزہ بیٹے یعنی حضرت عیسیٰ کی خوشخبری دی۔ ایک پاک دامن لڑکی کے لیے یہ منظر شدید خوفناک تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ کسی انسان نے انہیں چھوا تک نہیں، وہ باغیا نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ جبریل نے بالکل وہی الفاظ کہے جو اس پوری داستان کا مرکزی نشانہ ہے کہ اللہ کے لیے یہ انتہائی آسان ہے۔ اس کا حکم تو صرف کن ہے، یعنی ہو جا، اور وہ چیز جنم لے لیتی ہے۔ لیکن اس روحانی معجزے کا دنیا میں بوجھ اٹھانا مریم کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ انہیں خوب اندازہ تھا کہ سوسائٹی ان پر کیا الزامات لگائے گی۔ ایک ایسی رسوائی کا خوف تھا جس سے ان کی روح کانپ رہی تھی۔ پیدائش کے وقت مریم نے یروشلم کے لوگوں کے تانوں کے ڈر سے ایک انتہائی دور دراز ویران علاقے کا رخ کیا۔ ان کی تنہائی اور دکھ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کھجور کے درخت کے نیچے درد ذہے کے وقت ان کے ہونٹوں سے نکلا کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور لوگوں کی نظروں میں بالکل بھلا دی گئی ہوتی۔ ان الفاظ میں کوئی روحانی کمزوری نہیں تھی۔ یہ الفاظ اس شدید انسانی اذیت اور اس بھاری بوجھ کا اظہار تھے جو ان کے نازک کندھوں پر ڈال دیا گیا تھا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ جب انسان اس پوری داستان کو شروع سے آخر تک ملاتا ہے تو ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ حق کی خاطر چنے گئے لوگوں کی زندگیاں آسان نہیں ہوتی۔ انہیں اکیلے رہ کر سارے زمانے کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مریم کا وہ کھجور اور کھجور کے درخت کے نیچے کی وہ تنہائی اس بات کا اعلان ہے کہ جب انسانی امید کا ہر سہارا ٹوٹ جاتا ہے، بالکل وہیں پر خدا کی خاص مدد اور معجزہ رونما ہوتا ہے۔ مریم یروشلم کی ان پتھریلی گلیوں میں واپس آ رہی ہیں اور ان کی گود میں ایک نو مولود بچہ ہے، یعنی عیسیٰ۔ اور معاشرے کا رد عمل تو ظاہر ہے بہت شدید ہونا تھا۔ ہاں، جیسے ہی وہ اپنی قوم کے سامنے آتی ہیں، ایک ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے۔ لوگ حیرت، غصے اور طنز کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ ان پر پل پڑتے ہیں۔ وہ تانے دیتے ہیں کہ اے ہارون کے بہن، تم نے یہ کتنا برا کام کر دیا۔ تمہارے والد تو کوئی برے انسان نہ تھے اور نہ ہی تمہاری والدہ کوئی بد کردار خاتون تھیں۔
مطلب یہ الفاظ سوال نہیں تھے بلکہ سیدھا سیدھا کردار کشی کا ایک طوفان تھا۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ توجہ طلب ہے اور جو میرا ماننا ہے کہ انسانی نفسیات کے بالکل برعکس ہے، وہ مریم کا رد عمل ہے۔ جی، وہ بالکل خاموش تھیں۔ بالکل، جب کسی بھی انسان پر، خاص طور پر ایک پاک دامن خاتون پر اتنا سنگین اور غلیظ الزام لگے تو پہلا فطری رد عمل کیا ہوتا ہے؟ انسان چیختا ہے، روتا ہے، قسمیں کھاتا ہے۔ وہ اپنی صفائی پیش کرنا چاہتا ہے، ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ لیکن مریم کے ہاں ہمیں ایک پراسرار خاموشی ملتی ہے۔ یہ خاموشی کسی کمزوری کی علامت نہیں تھی، بلکہ یہ ایک سوچی سمجھی الہی حکمت عملی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ جب معاشرہ فیصلہ سنا چکا ہو اور دلوں میں بغض بھر چکا ہو تو وہاں الفاظ اپنا اثر کھو دیتے ہیں۔ انہوں نے محض اپنے گود میں موجود بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ بس ایک اشارہ؟ جی، یہ اشارہ اس بات کا اعلان تھا کہ میرا سچ میری زبان کا محتاج نہیں ہے۔ کیا کمال کی بات ہے! یہ کتنا زبردست اور جرت مندانہ قدم تھا۔ ہجوم کے لیے یہ ایک اور حیران کن بات تھی، بلکہ ان کی نظر میں تو یہ ایک مذاق تھا کہ وہ پنگھوڑے میں موجود ایک بچے سے کیسے بات کریں۔ وہ اسے اپنی توہین سمجھ رہے ہوں گے۔ بالکل، مگر پھر وہ معجزہ رونما ہوتا ہے جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ ایک نومولود بچہ گہوارے میں کلام کرتا ہے۔ بچے نے انتہائی فصاحت کے ساتھ کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی، مجھے نبی بنایا اور میں جہاں بھی رہوں مجھے بابرکت بنایا۔ سبحان اللہ۔ اور آگے کہا، اس نے مجھے زندگی بھر نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے اور اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے، مجھے ظالم یا بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مروں گا اور جس دن مجھے دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ ذرا سوچئے، ایک نومولود بچہ جو ابھی دنیا میں آیا ہے وہ اپنے نسب العین کا اتنا واضح اور جامع اعلان کر رہا ہے۔ اگر ہم اس اعلان کی گہرائی میں جائیں تو یہ صرف ایک معجزہ نہیں تھا، بلکہ اس وقت کے مذہبی اور سماجی نظام پر ایک زبردست ضرب تھی۔ وہ الفاظ سن کر وہ ہجوم جیسے جم سا گیا۔ سکتے میں آ گئے۔ بالکل، یہ کسی روتے ہوئے بچے کی آواز نہیں تھی، نہ ہی یہ کسی ماں کا پیش کیا گیا جذباتی دفاع تھا۔ یہ براہ راست کائنات کے خالق کی طرف سے سچائی کی دلیل تھی۔ مگر انسان کی نفسیات کا تاریخ پہلو دیکھیں، جب تکبر اور ہٹ دھرمی دلوں میں گھر کر لے تو واضح دلیل دیکھ کر بھی آنکھیں نہیں کھلتی، لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ کچھ دیر کی خاموشی اور حیرت کے بعد، بجائے اس کے کہ وہ سجدے میں گر جاتے، انہوں نے وہاں 6 مگوئیاں شروع کر دیں۔ انہوں نے اسے جادو اور نظر کا دھوکہ قرار دینا شروع کر دیا۔ وہ اپنے بنائے ہوئے اصولوں کو توڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ کوئی بچہ بغیر باپ کے بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اور یہ رویہ آج بھی ہمیں نظر آتا ہے، جب لوگ اپنے تعصبات کی وجہ سے کھلے سچ کو بھی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ خیر، اسی تکبر اور بہتان تراشی کے ماحول کی وجہ سے یروشلم کی وہ گلیاں اب اس ماں اور بچے کے لیے محفوظ نہیں رہی تھیں۔ انہیں لوگوں کی نظروں اور اس زہریلے ماحول سے دور جانا پڑا۔ اور یہ کوئی فرار نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ سچائی کو پروان چڑھنے کے لیے ایک محفوظ جگہ درکار تھی۔ اور اسی دوران جب مریم اور عیسیٰ منظر سے تھوڑا دور تھے، یروشلم کے اسی جبر اور حبسودہ ماحول میں ایک اور کردار کی پرورش ہو رہی تھی۔ یحییٰ کی۔ جی، یحییٰ جو زکریا کے بیٹے تھے۔ یحییٰ کی شخصیت میں ایک عجیب سی کشش اور انوکھا پن تھا۔ وہ عام بچوں کی طرح گلیوں میں کھیلتے کودتے نہیں تھے۔ جب بچے انہیں کھیلنے کے لیے بلاتے تو وہ جواب دیتے کہ ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ انہیں سجدے اپنی طرف کھینچتے تھے۔ یحییٰ کی اس غیر معمولی سنجیدگی کی ایک بڑی وجہ ان کی پرورش کا ماحول بھی تھا۔ میں بتاتا ہوں، جب یحییٰ صرف 7 سال کے تھے تو ان کی والدہ ایلسا کا انتقال ہو گیا۔ اب زکریا تنہا اپنے بیٹے کی تربیت کر رہے تھے۔ ایک بوڑھا باپ اور کم سن بیٹا۔ بالکل۔ زکریا کا پیشہ لکڑی کا کام تھا۔ وہ اپنے کارخانے میں دیودار کی لکڑی، جسے ہم سیڈر ووڈ کہتے ہیں، تراشتے تھے۔ یہ منظر اپنے اندر ایک بہت بڑا استعارہ چھپائے ہوئے۔ کس طرح کا استعارہ؟ دیکھیں، جس طرح وہ ایک سخت اور کھردری لکڑی کو چھیل کر اسے خوبصورت شکل دیتے، بالکل اسی طرح وہ اپنے ساتھ کھڑے یحییٰ کی روح کو بھی تراش رہے تھے۔ رات کے وقت بوڑھا باپ اور کم سن بیٹا بیت المقدس کے ویران ستونوں کے درمیان چلتے۔
اور یروشلم پر چھا جانے والے روحانی اندھیرے اور اخلاقی زوال کے خلاف وہ دونوں خاموش روشنیوں کی طرح تھے۔ واہ، دیودار کی لکڑی والا استعارہ واقعی کمال ہے، بہت خوبصورت۔ اور پھر جب ہم یحییٰ کے بچپن کے حقائق دیکھتے ہیں تو انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ جب وہ صرف 10 سال کے ہوئے تو وہ ایک مکمل زاہد بن چکے تھے، دنیاوی آسائشوں سے مکمل کنارہ کشی۔ دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں تھا انہیں بچپن سے ہی۔ جی، وہ نرم و نازک کپڑوں کے بجائے اون کا کھردرا لباس پہنتے، جنگلوں اور صحراؤں میں رہتے، ٹڈیاں اور جنگلی شہد ان کی خوراک تھا، اور ان کا سب سے قریبی دوست صرف اللہ تھا۔ پھر 12 سال کی عمر میں ان پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی گئی، نبوت کی ذمہ داری۔ بالکل، قرآنی حکم آیا ہے کہ اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ 12 سال کی عمر، جسے ہم آج کے دور میں ایک نابالغ بچہ سمجھتے ہیں، اس عمر میں انہیں تورات کی بھاری ذمہ داری سونپ دی گئی۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یحییٰ عیسیٰ سے لگ بھگ 18 سال قبل نبی چن لیے گئے تھے۔ 12 سال کی عمر میں نبوت کا بوجھ اٹھانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یہ وہ عمر ہے جب ایک انسان دنیا کے رنگینیوں کو دیکھنا شروع کرتا ہے، مگر یحییٰ اس کم عمری میں اپنے لوگوں کے گناہوں اور ان کی اخلاقی پستی کا بوجھ اپنے کندھوں پر محسوس کر رہے تھے۔ وہ اس قدر حساس تھے کہ اکثر روتے رہتے تھے۔ ان کی فکر بہت گہری تھی۔ جی، ایک شام کا ذکر آتا ہے کہ جب زکریا گھر آئے تو انہوں نے یحییٰ کو شدت سے روتے ہوئے پایا۔ وہ نوجوان نبی اپنی قوم کی گمراہیوں تلے کچلا جا رہا تھا۔ زکریا نے اپنے بیٹے کا ہاتھ تھاما اور اس لمحے ان دونوں نبیوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں اپنا آنے والا انجام اور حق کی راہ میں ملنے والی شہادت کو دیکھ لیا تھا۔ بالکل، وہ جان گئے تھے کہ ان کا راستہ پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کا سفر ہے۔ اسی کٹھن سفر کے دوران یحییٰ کو کچھ خاص الہی احکامات دیے گئے۔ مجھے یحییٰ اور عیسیٰ کے درمیان ہونے والا وہ مکالمہ بہت دل کو چھو لینے والا لگتا ہے۔ عیسیٰ نے یحییٰ سے کہا کہ اللہ نے آپ کو 5 احکامات دیے ہیں، یا تو آپ انہیں لوگوں تک پہنچا دیں، ورنہ آپ کی اجازت سے میں یہ پیغام پہنچا دیتا ہوں۔ اور یحییٰ کا جواب وہاں بہت زبردست تھا۔ جی، ان کا جواب ان کی شدت، ذمہ داری اور خوف خدا کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے فوراً انکار کیا اور کہا کہ اگر آپ نے مجھ سے پہلے یہ پیغام پہنچا دیا تو مجھے ڈر ہے کہ اپنے فرض میں غفلت برتنے پر مجھ پر عذاب نازل ہوگا، یا زمین مجھے اپنے اندر دھس لے گی۔ یہ وہ احساس ذمہ داری ہے جو آج کے انسان میں تو بس کہیں کھو گیا ہے۔ ان 5 احکامات کی جو تفصیل یحییٰ نے بیت المقدس میں بنی اسرائیل کو جمع کر کے بتائی، وہ اپنے اندر بے پناہ حکمت اور ایسی تمثیلیں رکھتی ہے جو سیدھی عقل اور دل پر دستک دیتی ہیں۔ پہلا حکم تو واضح طور پر خالص توحید کا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ تو بنیادی پیغام ہے ہر نبی کا۔ بالکل۔ دوسرا حکم نماز کے متعلق تھا، جس میں انہوں نے ایک بہت نفیس نقطہ بیان کیا کہ نماز کے دوران ادھر ادھر نہ دیکھو۔ انہوں نے سمجھایا کہ جب تک بندہ اپنی توجہ نماز میں قائم رکھتا ہے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور جیسے ہی بندہ دھیان ہٹاتا ہے وہ رحمت کا سایہ ہٹ جاتا ہے۔ کتنی گہری بات ہے۔ توجہ کا مرکز صرف اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ صحیح۔ اور تیسرا حکم روزے کا تھا، اور اس کی مثال تو بہت ہی خوبصورت تھی۔ یحییٰ نے فرمایا کہ روزے دار کی مثال اس شخص جیسی ہے جو لوگوں کے ہجوم میں ہو اور اس کے پاس کستوری کی تھیلی ہو۔ کستوری کی خوشبو ہر طرف پھیل کر سب کو مسحور کر دیتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بو اس کستوری سے بھی زیادہ پاکیزہ اور پسندیدہ ہے۔ واہ، کستوری کی وہ مثال آج بھی اتنی ہی طاقتور محسوس ہوتی ہے۔ اور چوتھے حکم میں صدقے کی جو مثال دی گئی وہ تو انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ قیدی والی مثال۔ ہاں، یحییٰ نے صدقہ دینے والے کی تشبیہ ایک ایسے قیدی سے دی جسے دشمنوں نے میدان جنگ میں پکڑ لیا ہو، اس کے ہاتھ اس کی گردن سے مضبوطی سے باندھ دیے گئے ہوں اور جلاد تلوار لے کر اسے قتل کرنے کے لیے کھڑا ہو۔ موت بالکل سامنے کھڑی ہو۔ جی، اس شدید وایوسی اور موت کے سائے میں وہ قیدی کہے کہ کیا میں فدیہ دے کر اپنا سب کچھ لٹا کر اپنی جان چھڑا سکتا ہوں، اور پھر وہ اپنا سارا مال دے کر خود کو اس موت سے آزاد کروا لے۔ صدقہ انسان کو گناہوں کی قید اور جہنم کی آگ سے بالکل اسی طرح آزاد کرواتا ہے۔ بے شک۔ اور 5واں حکم اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا تھا۔ اس کی مثال ایک ایسے شخص سے دی گئی جس کا دشمن تیزی سے اس کے تعاقب میں ہو اور وہ شخص بھاگ کر ایک انتہائی مضبوط قلعے میں پناہ لے لے۔ شیطان سے بچنے کا وہ واحد اور مضبوط ترین قلعہ اللہ کا ذکر ہے۔ بہت زبردست بات ہے۔
ان احکامات کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ یحییٰ اور عیسیٰ کا جو باہمی رشتہ تھا وہ بھی روحانیت کے عروج پر تھا۔ ان کے درمیان کوئی مسابقت یا حسد نہیں تھا، بلکہ بے پناہ عاجزی تھی۔ ایک مرتبہ جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو عیسیٰ نے یحییٰ سے درخواست کی کہ آپ مجھ سے بہتر ہیں، میرے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کریں۔ اور یحییٰ نے آگے سے کیا جواب دیا؟ یحییٰ نے فوراً عاجزی سے جواب دیا کہ نہیں، آپ مجھ سے بلند مرتبے والے ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ اس پر عیسیٰ نے ایک بہت گہری بات فرمائی کہ آپ مجھ سے بہتر اس لیے ہیں کیونکہ میں نے اپنے لیے خود کہا کہ مجھ پر سلامتی ہو، جبکہ آپ کے لیے کائنات کے رب نے خود فرمایا ہے کہ اس پر سلامتی ہو۔ کیا بات ہے! یہ دونوں کس قدر عظیم ہستیاں تھیں۔ ان کی زندگی کا معیار دیکھیں، عیسیٰ بھیڑ کی اون کا لباس پہنتے اور یحییٰ اونٹ کے بالوں کا۔ دونوں کے پاس کوئی درہم و دینار، کوئی جائیداد اور کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں تھا۔ زمین ان کا بچھونا تھی اور آسمان ان کی چھت۔ لوگوں کو گناہوں سے توبہ کی دعوت دیتے۔ جو شخص سچے دل سے توبہ کر لیتا، یحییٰ اسے پانی سے غسل دیتے، جو اس بات کی علامت تھی کہ وہ اپنے گناہوں سے پاک ہو گیا ہے۔ اب یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ایک طرف دریائے اردن کے کنارے یحییٰ لوگوں کو سادگی، پاکیزگی اور حق کی طرف بلا رہے تھے، تو دوسری طرف یروشلم کے محلات میں ایک انتہائی تاریک اور غلیظ طاقت ابھر رہی تھی۔ ہیروڈ اینٹیپاس کی حکومت۔ جی، یروشلم پر ہیروڈ اینٹیپاس کی حکومت تھی، جو رومن امپائر کا مقرر کردہ حکمران تھا۔ ہیروڈس کے پاس تخت تھا، پیسہ تھا، فوج تھی، مگر اس کے پاس کوئی اخلاقی جواز یا عوام کے دلوں میں عزت نہیں تھی۔ ہیروڈس کا دربار باہر سے تو سنگ مرمر اور سونے سے سجا ہوا بہت شاندار نظر آتا تھا، لیکن اندر سے اخلاقی طور پر مکمل طور پر گل سڑ چکا تھا۔ یروشلم میں رومن کلچر اور اس کی مادر پدر آزادی کا غلبہ ہو رہا تھا۔ فحاشی اور بددیوانی کو ریاست کی مکمل سرپرستی حاصل تھی۔ اور مذہبی طبقہ کیا کر رہا تھا اس وقت؟ سب سے تکلیف دہ بات یہی تھی کہ اس پورے نظام میں مذہب کے جو نام نہاد ٹھیکیدار اور علماء تھے وہ بالکل خاموش تھے۔ انہیں دربار تک رسائی اور مراد حاصل تھی۔ انہوں نے تورات کے احکامات کو اپنے اور حکمرانوں کے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ یعنی مذہب کو بیچ دیا گیا تھا۔ بالکل۔ حلال اور حرام کے فیصلے آسمان سے نہیں بلکہ دربار کی مرضی سے ہونے لگے تھے۔ ان علماء کے نزدیک خاموشی اور حکمران کی ہاں میں ہاں ملانا ہی ان کی بقا اور خوشحالی کی ضمانت تھی۔ اور جب پورا معاشرہ گونگا ہو چکا ہو اور بڑے بڑے جبے والے علماء خاموش ہوں، تب بالکل اسی خاموشی کے ماحول کو چیرتی ہوئی ایک آواز گونجی، ایک ایسی بے خوف آواز جس کی اس کرپٹ دربار کو قطعی توقع نہیں تھی۔ یہ آواز یحییٰ کی تھی۔ انہوں نے صحرا سے نکل کر سیدھا ایوان اقتدار کا رخ کیا۔ انہوں نے کوئی مصلحت پسندی نہیں دکھائی۔ نہیں، انہوں نے کوئی گول مول بات نہیں کی، نہ ہی خوبصورت الفاظ کے پردے میں برائی کو چھپانے کی کوشش کی۔ انہوں نے سب سے خطرناک کام کیا، انہوں نے حکمرانوں کے چہروں سے نقاب نوچ لیا۔ اس سب میں ایک خاص معاملہ تھا جو پورے شہر کی نظروں کے سامنے تھا، مگر کوئی اس پر ایک لفظ بولنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ ہیروڈس کا ایک غیر قانونی اور حرام رشتہ۔ جی، وہ معاملہ تو سب کے علم میں تھا۔ ہاں، مگر خاموشی تھی۔ یہ رشتے کا معاملہ محض ایک انفرادی گناہ نہیں تھا، بلکہ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ بادشاہ قانون اور مذہب سے بالاتر ہو چکا ہے۔ یحییٰ نے جان بوجھ کر اسی نقطے کو چنا، کیونکہ یہ وہ واضح برائی تھی جسے عام عوام بھی دیکھ رہی تھی۔ بالکل۔ یحییٰ نے دربار میں کھڑے ہو کر ہیروڈس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سیدھا کہا، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ چند الفاظ صرف ایک اخلاقی نصیحت نہیں تھے، یہ تخت، طاقت اور اس پورے کرپٹ اور منافقانہ نظام کے خلاف ایک کھلی اور زبردست بغاوت تھی۔ ایک لمحے کے لیے ہیروڈس کا خوف تو دیکھیں۔ ایک بادشاہ جس کے اشارے پر گردنیں کٹتی ہیں، وہ ایک ایسے انسان سے ڈر رہا ہے جس کے پاس نہ فوج ہے نہ ہتھیار، اور جو اونٹ کے بالوں کا لباس پہنے ہوئے ہے۔ ہیروڈس کیوں ڈرتا تھا؟ کیونکہ حق کی اپنی ایک ہیبت ہوتی ہے۔ جی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یحییٰ کے پاس عوام کے جاگتے ہوئے ضمیر کی طاقت اور الہی سچائی ہے۔ ہیروڈس انہیں سرعام قتل کرنے سے ڈرتا تھا، کیونکہ اس سے عوام میں بغاوت پھوٹ پڑنے کا خطرہ تھا۔ اس لیے بزدلوں کی روایتی چال چلتے ہوئے اس نے یحییٰ کو یروشلم کی نیچے موجود ایک تاریک، سرد اور سیلن زدہ تہہ خانے میں قید کر دیا۔ ہیروڈس کا خیال تھا کہ قید خانے کی تنہائی،
بھوک اور موٹی دیواریں یحییٰ کی آواز کو دبا دیں گی اور ان کا حوصلہ توڑ دیں گی، مگر وہ یہ بھول گیا کہ جس شخص کا اس دنیا سے، اس کے محلات سے اور اس کی آسائشوں سے کبھی کوئی لگاؤ تھا ہی نہیں، اسے قید خانے کا کیا ڈر؟ وہ تو پہلے ہی دنیا کو چھوڑ چکے تھے۔ بالکل، یحییٰ اس تاریک تہ خانے میں بھی نہ ٹوٹے اور نہ ہی انہوں نے اپنا سچ واپس لیا۔ ان کے حق کی آواز ان پتھر کی موٹی دیواروں کو چیر کر باہر آنے لگی۔ محل تک خبریں پہنچتی رہیں کہ یحییٰ آج بھی اسی بات پر قائم ہے۔ یہ سن کر ہیروڈس کو اپنے نرم و غداز بستر پر اور محفلوں میں بھی سکون نہیں ملتا تھا۔ مجرم کا ضمیر اسے چین نہیں لینے دیتا۔ جی، وہ شراب اور موسیقی کے شور میں خود کو غرق کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اس کے دماغ میں صرف ایک ہی جملہ ہتھوڑے کی طرح بجتا تھا: یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ ہیروڈس کو محسوس ہوتا تھا کہ یحییٰ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں اسے اپنا بھیانک، ناجائز اور کرپٹ چہرہ صاف نظر آتا ہے۔ وہ اس آئینے کو ہر صورت توڑنا چاہتا تھا، مگر اپنے ہی پیدا کردہ خوف کا قیدی تھا۔ محل کے خوشامدی درباری بھی مسلسل اس کے کان بھرتے کہ جب تک یہ شخص زندہ ہے تمہارا تخت محفوظ نہیں۔ اور درباریوں نے اسے خوب اکسایا۔ ہاں، وہ کہتے تھے کہ آج لوگ اس کی بات سنتے ہیں، کل یہ عوام تمہارے خلاف کھڑی ہو جائے گی۔ اقتدار کا خوف انسان کو درندہ بنا دیتا ہے۔ اور آخر کار محل میں چلنے والی ایک مدہوش محفل کے دوران وہ ہولناک فیصلہ کر لیا گیا۔ یہ فیصلہ کسی انصاف کے کٹہرے میں نہیں ہوا، بلکہ خالصتاً بادشاہ کے ذاتی خوف اور انا کی بنیاد پر کیا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب یحییٰ کو اس اندھیرے قید خانے سے نکالا گیا تو رات کا پہر تھا۔ آسمان پر ایک گہرا سکوت طاری تھا۔ بظاہر کچھ نہیں بدل رہا تھا، مگر زمین پر تاریخ اپنا رخ بدل رہی تھی۔ جب جلاد سامنے آیا تو یحییٰ کے ہونٹوں پر کوئی خوف، کوئی گڑ گڑاہٹ یا کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ وہ تو مطمئن تھے۔ جی، وہاں صرف ایک چیز تھی، اور وہ تھی اپنے رب کے فیصلے پر مکمل رضامندی۔ یحییٰ کی شہادت کسی جرم کی پاداش میں نہیں ہوئی، بلکہ صرف اس لیے ہوئی کہ انہوں نے اپنا سچ واپس لینے اور ظلم کو حق کہنے سے انکار کر دیا تھا۔ ہیروڈس نے سوچا کہ اس نے ایک باغی آواز کا گلا گھونٹ دیا ہے اور اب وہ چین کی نیند سوئے گا۔ لیکن وہ بے وقوف یہ نہیں سمجھ سکا کہ آواز بے شک رک گئی ہو، مگر یحییٰ کا سچ ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا تھا۔ بالکل، اور پھر یحییٰ کے خون سے ظالموں کی پیاس نہیں بجھی، بلکہ ظلم کا یہ رخ سیدھا ان کے بوڑھے والد زکریا کی طرف مڑ گیا۔ یروشلم کے در و دیوار بھی اس ظلم پر کانپ رہے تھے۔ ظالموں کو بخوبی اندازہ تھا کہ یحییٰ کی اس جرت اور بے خوفی کی جڑ ان کے والد کی وہ روحانی تربیت ہے جو انہوں نے دیودار کی لکڑی تراشتے ہوئے کی تھی۔ چنانچہ انہوں نے زکریا کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اور زکریا بھاگے نہیں، زکریا موت کے ڈر سے نہیں بھاگے، بلکہ انبیاء کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب تک اللہ کا واضح حکم نہ ہو وہ خود کو ہلاکت میں نہیں ڈالتے۔ انہوں نے بیت المقدس کے قریب موجود ایک گھنے باغ کی طرف رخ کیا، اور یہاں تاریخ کا وہ مشہور اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ پیش آتا ہے جب زکریا ایک درخت کے قریب پہنچے۔ ہاں، تاریخ داں اور مفسرین اس واقعے کو بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ جب زکریا اس درخت کے پاس پہنچے تو اللہ کی قدرت سے وہ درخت بیچ سے پھٹ گیا۔ یہ کوئی روایتی منظر نہیں تھا، یہ اس بات کی نشانی تھی کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کائنات کے اصول بدل دیتا ہے۔ کیا بات ہے! زکریا اس درخت کے اندر داخل ہو گئے اور وہ درخت واپس اپنی جگہ پر جڑ گیا۔ جب ظالموں کا گروہ اس باغ میں پہنچا تو وہ زکریا کو نہ پا کر شدید غصے میں پاگل ہونے لگے، اور بالکل اسی نازک لمحے برائی کی سب سے بڑی طاقت یعنی شیطان نے ایک انسانی شکل میں مداخلت کی اور اس نے مخبری کر دی۔ جی، شیطان نے انہیں اشارہ کیا کہ زکریا اسی درخت کے اندر موجود ہیں، کیونکہ جلد بازی میں زکریا کے لباس کا ایک چھوٹا سا کونا درخت سے باہر رہ گیا تھا۔ شیطان نے ان ظالموں کو اکسایا کہ اس درخت کو آرے سے کاٹ دو، اگر وہ اندر ہے تو مارا جائے گا، اور اگر نہیں ہے تو ایک درخت کٹنے سے تمہارا کیا نقصان ہے۔ یا اللہ، یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ ظالموں نے اس درخت پر آرا چلا دیا، لکڑی کٹنے لگی اور وہ آرا سیدھا زکریا کے جسم پر چلنے لگا۔ لیکن آپ اس استقامت اور صبر کا اندازہ لگائیں کہ زکریا نے اس شدید تکلیف میں اندر سے کوئی آواز، کوئی آہ، کوئی چیخ تک نہیں نکالی۔ وہ خاموش رہے۔ وہ شکوے اور شکایت کے مقام سے بہت دور نکل چکے تھے۔
وہ خاموشی سے بغیر کوئی آواز نکالے اپنے رب کے حضور پہنچ گئے۔ درخت 2 ٹکڑے ہو گیا اور زکریا نے ایک عظیم الشان شہادت پائی۔ ہیروڈس اور اس کے کارندے یہ سمجھے کہ وہ جیت گئے ہیں۔ انہوں نے باپ اور بیٹے دونوں کی آوازوں کو دبا دیا ہے۔ مگر حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ بالکل نہیں۔ انہوں نے اپنی بربادی، اپنے زوال اور تاریخ کی لعنت کے پروانے پر خود اپنے ہاتھوں سے مہر لگا دی تھی۔ اگر ہم اس پوری تفصیلی گفتگو کو یکجا کریں اور اس کے نچوڑ کی طرف آئیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ زکریا، یحییٰ اور مریم، ان تینوں عظیم شخصیات کی زندگیوں کے راستے بظاہر ایک دوسرے سے مختلف نظر آتے ہیں، مگر ان سب کی منزل بالکل ایک ہی تھی، اور وہ تھی مکمل تسلیم و رضا۔ سرنڈر۔ بالکل۔